अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कामती के साथ और मैं हूं नदा समीर। आज हम प्रोग्राम में गुफ्तगू करने जा रहे हैं बाबाए कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के हवाले से, जो कि यकीनन एक अजीम कायद थे और ये हमारी बदकिस्मती है कि उनके बाद उन जैसा एक ज़हीन, होनहार, मुनज़्ज़म शख्स, एक खरा, सच्चा और पुरखुलूस शख्स जो है हमें दोबारा एक ऐसा लीडर मैसर नहीं आ सका। और ये हमारी बदकिस्मती है कि वो पाकिस्तान को जिस डगर पे, जिस मंजिल की जानिब जाता हुआ देखना चाहते थे, वो आज हम उससे बहुत दूर नजर आते हैं। ऐसा क्यों हुआ, इसी पर हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे बहुत मोहतरम जावेद अहमद गामदी साहब हस्न मामूद हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम गामदी साहब। वालेकुम अस्सलाम। और गुफ्तगू में हमारे साथ आज शरीक हो रहे हैं फराज मीनाई साहब। फराज साहब, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। गांधी साहब, एक मशहूर बरतानवी सियासतदान है सर जॉन बेग्स डेविसन, उनका कहना है कि अगर गांधी ना होते तो भी हिंदुस्तान आज़ाद हो जाता और अगर लेनिन और माओ ना होते तो भी इनकलाब आ जाता, लेकिन अगर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ना होते तो पाकिस्तान नहीं बन सकता था 1947 में। आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं? मेरा देखिए बात 100% दुरुस्त है। देखिए किसी लीडर का जो किरदार, उसकी सीरत, उसका काम करने का तरीका है, ये कौमों की तामीर में गैर मामूली किरदार अदा करता है। हमारी कौम आप जानती हैं कि एक हजूम की सी हैसियत रखती है, इसकी कोई बहुत अच्छी तरबियत नहीं हुई है। एक लंबे अरसे तक ये क़यादत के मामले में भी यकसू नहीं थी। अगर आप कायद आज़म से पहले के ज़माने को देखें तो क़यादत कुछ मजहबी रहनुमाओं में बटी हुई थी, कुछ सियासी रहनुमाओं में बटी हुई थी। वो जो एक यकसुई होती है कि कौम एक क़यादत के तहत इकट्ठी हो जाए, ये चीज़ मौजूद नहीं थी उससे पहले। एक हुजूम ये तो कर सकता है कि इंतशार पैदा कर दे, इख्तलाल पैदा कर दे, अनारकी पैदा कर दे, लेकिन वो बड़े मकासद को हासिल नहीं कर सकता। तो कायद आज़म का जो सबसे बड़ा कारनामा है वो ये है कि उन्होंने ये यकसुई पैदा कर दी, यानी मुसलमानों की जो असबियत थी, बैसियत एक कौम के, वो एक क़यादत के नीचे इकट्ठी हो गई। और ये इतनी बड़ी ताकत होती है कि इस ताकत का फिर मुकाबला करना किसी के लिए आसान नहीं होता। अगर इसके सिवा कोई और लीडरशिप होती तो मुमकिन है कि वो किसी मरहले पर कंप्रोमाइज़ कर लेती। वो अपने उसूलों पर कंप्रोमाइज़ करने वाले आदमी नहीं थे। आप जिस चीज़ को उन्होंने उसूल करार दे दिया उस पर उनसे बहस कर सकते हैं, इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन वो जब तक आप इस्तिदलाल से या आर्गूमेंट से उनकी गलती वाज़ेह नहीं कर देंगे, वो बिल्कुल चट्टान की तरह उसके ऊपर जमे हुए होते थे। जो अखलाकी किरदार था उनका, यानी किसी उनके बदतरीन दुश्मन ने कभी उन पर ये इल्ज़ाम नहीं लगाया कि उन्होंने झूठ बोला हो, उन्होंने किसी को धोखा दिया हो, उन्होंने कोई फरेब दिया हो, कोई ऐसी बात कही हो कि जिस बात का उनके पास सबूत मौजूद ना हो। उनके किरदार पे वो ज़ुबान से लफ्ज़ निकालते थे तो वो मालूम होता था कि बिल्कुल एक तीर तराजू हो गया। ये जो शख्सियत का कमाल है, असल में इसने सहर तारी कर दिया लोगों के ऊपर। और ये देखिए कि इतना लंबा अरसा हो गया है, वो सहर ख़त्म नहीं हो रहा। तो इससे खुद ये मालूम होता है कि कैलिबर और कैरेक्टर, ये दोनों मिल के किसी लीडरशिप को उस मुकाम तक पहुँचाती है। आमदी साहब, कायद आज़म के जो कंटेम्प्रेरीज थे वो भी बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े सियासतदान थे। किसी भी माशरे में कायद आज़म जैसे बड़े लीडर किस तरह पैदा होते हैं? देखिए बात यह है कि मेरा तो नुक्ता नज़र ये है कि हर कौम के अंदर अल्लाह ताला उसी तरह तवाज़ुन से बड़े लोग पैदा करता है जिस तरीके से वो औरतों और मर्दों के तवाज़ुन को कायम रखता है। कभी आपने ये देखा कि ये बहुत गैर मतवाज़न हो गया हो मामला, यानी हम कभी कभी गैर मतवाज़न कर देते हैं, जंगें लड़के और इस तरह करके, वरना आप देखिए कि वो जो 51-52% का तनासुब है उसको अल्लाह ताला कायम रखते हैं। इसी तरह जो अफराद की तकसीम है वो भी ऐसे ही करते हैं, यानी आला दर्जे के शायर, आला दर्जे के अदीब, आला दर्जे के दानश्वर, आला दर्जे के मुफक्किर, इसी तरह बड़े सियासी लीडर, ये सब वो पैदा करते हैं। असल चीज़ ये है कि क्या उनको आगे आने का चैनल सोसाइटी में मौजूद है। अगर वो मौजूद नहीं है तो वो पीछे पड़े हुए दुनिया से रुखसत हो जाएंगे। और ये चैनल किस तरह मिलता है? ये चैनल उस वक्त खुद अंग्रेज़ों ने यहाँ फराहम कर दिया था। अगर आप ये देखें तो वो आहिस्ता आहिस्ता हिंदुस्तान को उस जगह ला रहे थे जहाँ पर हिंदुस्तान की अपनी क़यादत मामलात को संभाल सके, और उनकी अपनी रवायात बहुत मुस्तहकम थी। यानी आज भी दुनिया में अगर जमहूरी रवायात की आप मिसाल देना चाहें, पार्लियामेंट को कैसे काम करना चाहिए, वज़ीर आज़म को कैसे काम करना चाहिए, बाहमी तौर पर लीडरों में क्या रवाबित होने चाहिए, तो उसकी एक बड़ी गैर मामूली ट्रेडिशन पीछे मौजूद थी। ये जो हमारी उस ज़माने में लीडरशिप पैदा हुई, उसके सामने मिसाल के तौर पर अंग्रेज़ों का निज़ाम था जो वो बरतानिया में चला रहे थे। ये लोग वहाँ गए, ये वहाँ पढ़े, इन्होंने उनकी ज़ुबान सीखी, इन्होंने उनकी रवायात का मुताला किया, तो एक लिहाज से वो ज़हनी पस मंज़र वहाँ से लेके आए। उसके साथ उनकी अपनी शख्सियत थी। ये दोनों चीज़ें थी। चैनल किस चीज़ ने फराहम किया? चैनल इस चीज़ ने फराहम किया कि उस वक्त आज़ादी की जद्दोजहद थी। तो आज़ादी की जद्दोजहद में आपको रुपया नहीं चाहिए होता था लगाने के लिए कि आपने कॉन्स्टिट्यूंसी में जीतना है। तो मौजूदा सियासत तो ये है ना कि अगर मेरे पास कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है
اور میرے پاس کوئی 2-4 کروڑ روپیہ نہیں ہے کہ میں اس میں لگا کے جیت سکوں، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ میں سیاست کر سکوں. اس وقت سیاست نام تھا اس کا کہ آپ کے اندر کیا صلاحیت ہے، آپ کتنی اچھی گفتگو کر سکتے ہیں، آپ کا کریکٹر کیسا ہے، آپ جدوجہد کرنے کے لیے تیار ہیں، تو آپ بے سر و سامان بھی ہیں تو آپ کے پاس چینل موجود تھا. یعنی دیکھیے نا، بات یہ ہے کہ آدمی خدا کے پاس سے کیا لے کے آتا ہے؟ صلاحیت لے آئے گا، گفتگو کا اسلوب لے آئے گا، تعلیم پالے گا اعلیٰ سے اعلیٰ. یہ سارے کام تو آدمی کر سکتا ہے، روپیہ نہیں پیدا کر سکتا آسانی کے ساتھ. تو جب آپ قیادت اور لیڈرشپ کے لیے یہ شرط بنا دیں گے کہ اس میں کروڑوں روپے بھی آپ کو خرچ کرنے پڑیں گے تو پھر بہت مشکل ہو جائے گا. تو قائد اعظم کے زمانے میں خواہ وہ گاندھی ہوں، خواہ وہ نہرو ہوں، خواہ وہ پٹیل ہوں، خواہ وہ مولانا ابوالکلام آزاد ہوں، خواہ وہ خود قائد اعظم ہو. قائد اعظم بعد میں بہت امیر کبیر ہوئے اپنے ذاتی ان کا، لیکن بہرحال اس وقت ایک متوسط طبقے کے آدمی کے لیے بھی اگلے دن وہ فیصلہ اگر کرے کہ اس کو کوئی کردار ادا کرنا ہے قوم ملک میں، تو چینل موجود تھے. ابھی بھی اتنے کوئی 68 سال کے بعد بھی تقریباً ہم یہ فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ قائد اعظم کا ویژن کیا تھا اور اس کے حوالے سے ہم کس طرف چلے گئے ہیں. تو جب ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں پریس کانفرنس کی شکل میں اور ان کی تقاریر کی شکل میں سب قلم بند ہوئی ہوئی ہیں، تو ہم کیوں نہیں اس طرف جا پا رہے جو قائد اعظم نے؟ ہم یہ نہیں فیصلہ کر پائے کہ یہ ملک انہوں نے مسلمانوں کے لیے بنایا تھا یا اسلام کے نام پہ بنایا تھا جہاں کسی اور کو رہنے کی اجازت نہ ہوگی. ہم اصل میں یہ فیصلہ کرنا نہیں چاہتے. دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمارے اپنے تعصبات ہیں. یہاں 2 طبقات ہیں. ایک طبقہ وہ ہے کہ جو مذہبی پس منظر رکھتا ہے، بنیادی طور پر مذہبی پس منظر کا ذہنی پرابلم سمجھ. شروع میں پاکستان بنانے کے مخالف بھی تھے اور اس کا ایک ذہنی پس منظر آپ سمجھ لیجیے. دیکھیے مذہبی طبقے کا معاملہ یہ ہے کہ ایک لمبے عرصے تک، کم و بیش 1200 سال تک ہمارا مذہبی طبقہ سے مراد علماء بن جاتے ہیں. جوڈیشری ان کے پاس رہی ہے. یعنی جس وقت قاضی ابو یوسف کا تقرر کیا گیا عباسی سلطنت میں، تو اس کے بعد سے جوڈیشری ساری عدالت کا جتنا نظم تھا یہ علماء کے پاس رہا ہے. اس سے ایک طاقت حاصل ہوتی ہے. آپ جانتے ہیں کہ جو اسٹیٹ کے بنیادی آرگنز ہیں ان میں ایک بڑا حصہ جوڈیشری کا ہے. تو جوڈیشری جب ان کے پاس رہی تو ایک طاقت وہ اپنے اندر محسوس کرتے. پاکستان بنا تو انہیں محسوس ہوا کہ ہماری یہ طاقت ہمیں واپس مل جائے گی. اس کے لیے اسلامی نظام اور اسلام اور ریاست کو کلمہ پڑھنا چاہیے اور قرارداد مقاصد اور اس طرح کی بے شمار چیزیں ہمارے یہاں زیر بحث آئیں. اب پرابلم یہ تھا کہ قائد اعظم کو جو حیثیت حاصل تھی اس کو سامنے رکھ کر کوئی آدمی بھی اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ یہ بتائے قائد اعظم بھی یہی چاہتے تھے. اچھا، قائد اعظم بھی یہی چاہتے تھے، اس کا کوئی واضح بیان تو ملتا نہیں تھا. تو جہاں جہاں انہوں نے اسلام کا نام لیا تھا یا انہوں نے کسی موقع پر اس تعبیر کرتے ہوئے شریعت کا ذکر کیا تھا، اس کو لوگوں نے اس مقصد کے لیے استعمال کیا. مقابلے میں کیا طبقہ موجود تھا جو بنیادی طور پر سیکولر مزاج رکھتا تھا. وہ ریاست اور مذہب الگ الگ رکھنا چاہتا تھا. تو انہوں نے یہ کیا، قائد اعظم کی جو 11 ستمبر کی تقریر ہے، 11 اگست کی تقریر ہے، جس تقریر میں انہوں نے پہلی مرتبہ لوگوں کو یہ بتایا کہ یہاں پر کوئی تعصب نہیں ہوگا، آپ آزاد ہیں، آپ اپنے مذہب پر جس طرح چاہتے ہیں عمل کریں، آپ چرچ میں جائیں، آپ مسجد میں جائیں، ہم پولیٹیکلی آپ کو مذہب کسی کا پابند نہیں کریں گے. تو یہ انہوں نے اس کو اپنے لیے ماخذ بنا لی. اب ایک کشمکش ہمارے ملک میں شروع ہوئی، جبکہ آپ اس سے بے نیاز ہو کہ آپ کیا چاہتے ہیں. آپ یہ سمجھنے کی کوشش کریں اگر کہ قائد اعظم کیا چاہتے ہیں، پھر کوئی مشکل نہیں ہوگی. غامدی صاحب، یہاں تک بات آ گئی تو اس تقریر پہ بھی ہم بات کریں گے، اور دوسرا یہ بھی پوچھیں گے کہ بدقسمتی سے قائد اعظم کو تو زندگی میں مہلت نہیں دی اتنی کہ وہ رہتے اور پاکستان کو اس ڈگر پہ ڈالتے جو کہ ان کا ویژن تھا، لیکن ان کے ساتھ جو ان کی جدوجہد میں ان کے ساتھی شریک تھے وہ بھی اس کو امپلیمنٹ کیوں نہیں کر پائے. اس پر ہم بات کریں گے ایک مختصر سے وقت کے بعد. آپ ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک. بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے حوالے سے آج ہم غامدی صاحب سے گفتگو کر رہے ہیں. غامدی صاحب، قائد اعظم کے انتقال کے بعد جو کہ فوراً ہی پاکستان کے وجود میں آنے کے بعد ہو گیا، بدقسمتی سے لیڈرشپ کا فقدان کیوں نظر آیا؟ دیکھیے، اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نے بہت تاخیر سے اس کو ایک نصب العین کے طور پر اپنایا تھا. یعنی پہلے مرحلے میں قائد اعظم بر صغیر ہی کی آزادی کی جدوجہد کر رہے تھے. اس طرح کا کوئی منصوبہ ابتدا میں پیش نظر نہیں تھا کہ یہ ایک آزاد ملک بن جائے گا. یہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک لمبے عرصے تک انہوں نے 14 نکات پیش کیے، بہت سی کانفرنسیں ہوئیں جس میں موضوع زیر بحث کیا تھا. موضوع زیر بحث یہ تھا کہ ہندوستان آزاد ہو رہا ہے،
تو اس کے اندر مسلمانوں کے حقوق کیا ہوں گے یا دوسری اقلیتوں کے حقوق کیا ہوں گے پہلے سے طے یا اسی طرح جن جن علاقوں میں اکثریت ہے وہاں اگر کوئی صوبے بنیں گے یا ریاستیں آزاد ہوں گی ان کے معاملات کس طرح ہوں گے. یعنی ہندوستان کے اندر مسئلے کو طے کیا جا رہا تھا. اگر ہندوستان کے اندر آپ مسئلے کو رکھ کے دیکھیں تو اس کے لیے تو یہ ضرورت نہیں تھی کہ آپ ایک نئی مملکت کو چلانے والے لوگ تیار کریں. یہ بتدریج ہوا کہ ہندوستان کی جو ہندو لیڈرشپ تھی یا کانگریس کی لیڈرشپ آپ کہیں اس میں مسلمان بھی تھے, اس کا کچھ متعصبانہ رویہ سامنے آتا چلا گیا. یعنی بجائے اس کے کہ وہ اس صورتحال کو سمجھیں اور یہ جانیں کہ کس طریقے سے آپ کو اکاموڈیٹ کرنا ہے, ان کا رویہ ایک حد تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ متکبرانہ سا ہو گیا. اس کا آخری ظہور اس وقت ہوا جب قائد اعظم نے کیبنٹ مشن پلان کو قبول کر لیا. ان کا وہ ہندوستان کے اندر تھا, یعنی ہندوستان کے اندر ایک طرح کی صوبائی خود مختاری کا نظام تھا. اس ظاہر ہے اس کی تفصیلات اس وقت ہم زیر بحث نہیں لا سکتے. اس کو قبول کر لیا انہوں نے. جب قبول کر لیا دیکھیں وہ ختم کہاں سے ہوا. وہ ختم یہاں سے ہوا کہ پنڈت جواہر لال نہرو نے ایک موقع پر یہ بیان دے دیا کہ یہ ٹھیک ہے اس وقت یہ معاہدہ ہو جائے گا لیکن بعد میں تو ہندوستان کی پارلیمنٹ ہی کو طے کرنا ہے کہ اصل میں کیا ہے. تو قائد اعظم نے یہ محسوس کیا کہ اچھا آج ہم کوئی معاہدہ کر بھی لیں گے تو کل وہ ختم ہو جائے گا. وہ موقع ہے جس کے بعد پھر پاکستان کے بارے میں بالکل یکسوئی ہو گئی. اب کوئی تیاری تھی نہیں, یعنی نہ اس طریقے سے مسلم لیگ کی تنظیم ہوئی تھی, نہ اس کی لیڈرشپ اس طریقے سے تھی. وقتی طور پر اور یہ جو علاقے ہیں ان میں پاکستان بنا ہے ان کے اندر پہلے سے جو لیڈرشپ موجود تھی وہ کوئی بڑے کیلیبر کی لیڈرشپ نہیں تھی. ہندوستان کے اندر یہ سیاسی لحاظ سے پسماندہ علاقے تھے. ان کے لوگ جو تھے ان کے ساتھ معاملہ بھی کرنا پڑا. تو اس طرح کے کچھ اقدامات تھے جس کے لیے یہ ضروری تھا کہ قائد اعظم کو اللہ تعالیٰ اگر مزید مہلت دیتے تو وہ ایک پارٹی کی بھی تنظیم کرتے, وہ سوسائٹی کے اندر کے اعلیٰ درجے کے لوگوں کو بھی اوپر لاتے. قائد اعظم جس طرح کی جماعت چاہیے ایک ملک کو چلانے کے لیے وہ نہیں بنا سکے تھے ابھی. یعنی اس کے وجوہ ہیں, اس کے اسباب ہیں, اس میں آپ دوش بھی رکھ سکتے ہیں کسی کے اوپر, لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ معاملہ ہوا اس طریقے سے کہ اس کے بعد ممکن نہیں تھا. پھر کیا ہوا, اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلا کہ جب آپ کی لیڈرشپ اس قابل نہیں ہوتی کہ وہ معاملات کو چلا سکے تو پھر موجود جو طاقتیں ہوتی ہیں وہ قبضہ کر لیتی ہیں. سب سے پہلے بیوروکریسی نے شب خون مارا. آپ دیکھیے یہ غلام محمد, چودھری محمد علی, یہ بیوروکریسی کے لوگ ہیں. ان لوگوں کو لانا پڑا تاکہ اسٹیٹ کا نظام چلایا جا سکے. تو پہلے مرحلے میں بیوروکریسی نے ایک نوعیت کا کو کیا. تو یہی وجہ ہم کہہ سکتے ہیں غامدی صاحب کہ پاکستان کی تعمیر جس طرح قائد اعظم چاہتے تھے ان کے ویژن کے مطابق نہیں ہو سکی. قائد اعظم کو اس کا موقع ہی نہیں ملا. دیکھیے قائد اعظم اپنا ویژن کہاں بیان کرتے. ایک تقریر ہے یا دو تقریریں ہیں, ایک آپ کو اسٹیٹ بینک کی تقریر ملے گی, ایک یہ تقریر ملے گی. اس طرح کی چند تقریریں ہیں جن میں ابھی وہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں. دیکھیے ایک لیڈر کو پہلے ہی مرحلے میں ڈکٹیٹ تو نہیں کرنا تھا نا. ایک نظام موجود تھا, اس نظام کے اندر ایک دستور ساز اسمبلی بنتی, اس میں پاکستان کا آئین بنتا, پھر اس کے مقاصد اس طرح کی چیزیں طے ہوتی. اب وہ جو کشمکش سوسائٹی کے اندر پہلے سے موجود تھی مذہبی طبقے کی اور سیکولر طبقے کی, اصل میں پھر پاکستان اس کا آماجگاہ بن گیا. یعنی پھر اسی کے دنگل ہیں جن کو ہم آج تک دیکھ رہے ہیں. وہ آپ میڈیا پہ دیکھ لیں, یہاں بھی آپ کو وہی نظر آئے گا. وہ آپ سیاست میں دیکھ لیں, وہاں بھی وہی نظر آئے گا. تو قائد اعظم کے بعد جو ان کی دی ہوئی لائن تھی وہ کیا تھی, وہ بڑی سادہ چیز تھی. وہ یہ کہ ہم ایک ڈیموکریٹک پاکستان بنا رہے ہیں. دیکھیے نہ انہوں نے کبھی اسلامک اسٹیٹ کا لفظ استعمال کیا, نہ کبھی انہوں نے سیکولر اسٹیٹ کا لفظ استعمال کیا. دونوں الفاظ کبھی ان کی زبان سے نہیں نکلے. انہوں نے ایک ڈیموکریٹک پاکستان بنانا چاہا. جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ اس ڈیموکریٹک پاکستان میں کیا شریعت کا قانون ہوگا, تو انہوں نے کہا کہ بھئی سب مسلمانوں کیوں نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کی اکثریت مسلمانوں کی ہے تو مسلمان اپنے رسوم, اپنے رواج, اپنے قانون, اپنے مذہبی کا ظہور کریں گے نا. دنیا بھر میں ایسا ہی ہوگا. امریکہ میں اگر ڈیموکریسی آئے گی تو امریکی قوم جن چیزوں کو مانتی ہے انہی چیزوں پر سب چیزیں وجود میں آئیں گی. تو قائد اعظم کا بڑا سادہ تصور تھا. یعنی وہ یہ کہتے تھے کہ ہم کو ایک جمہوری معاشرہ پیدا کرنا ہے جس کے اندر جمہوری کلچر ہو, لوگ ایک دوسرے کی بات سنیں, ڈائیلاگ کریں, آزادی کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ مکالمہ کریں. اس کے اندر مذہبی تعصبات نہ ہوں, اس کے اندر سیاسی تعصبات نہ ہوں. ان سب چیزوں سے بالکل بلند ہو کے ہم ایک ایسا معاشرہ پیدا کریں جو جمہوری معاشرہ ہو. جمہوری معاشرے کے اندر نظام کیا ہوگا یہ اصل میں لوگوں سے پیدا ہوتا ہے, اور قائد اعظم یہی چاہتے تھے کہ وہ لوگوں سے پیدا, وہ ہم نے پیدا نہیں وہ اسٹیٹ کے ساتھ نتھی نہ ہو. کیونکہ بار بار ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی ذکر آیا تھا 11 اگست والی اسپیچ کا, تو آج تک ہمارے معاشرے میں بحث چل رہی ہے. کچھ کہتا ہے کہ وہ اسپیچ ان کی غائب کرا دی گئی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ ریلیجن ذاتی معاملہ ہے اینڈ یو فری ٹو گو ٹو یور ٹیمپلز اینڈ ماسک اینڈ چرچز. اور دوسرا طبقہ کہتا ہے کہ نہیں, وہ ایک آپ نے بھی جیسے کہ ابھی ذکر کیا کہ وہ لوگوں نے جب ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا شرعی معاشرہ ہو سکتا ہے. ساری باتیں انہوں نے کی. دیکھیے ان کا کہنا یہ تھا, ایک چیز یہ ہے کہ آپ اسٹیٹ کو کلمہ پڑھانا شروع کر دیں جیسے ہمارے یہاں ہوا, آپ طے کرنا شروع کر دیں کہ یہ ملک کیا ہوگا,
نہیں، آپ ڈیموکریٹک پروسیس کو چلنے دیں نا. یعنی ڈیموکریٹک پروسیس جب چلے گا تو آپ کی پارلیمنٹ کے پاس قانون سازی کا اختیار ہے. اور انہوں نے کبھی اسلامی جمہوریہ کا لفظ استعمال اس طرح کے الفاظ کبھی استعمال کرنے کی ضرورت ہی نہیں. دیکھیے کوئی ریاست کبھی کلمہ نہیں پڑھتی، کسی ریاست کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، مذہب اس کے عوام کا ہوتا ہے، مذہب ان کے عوام کا ہوتا ہے. میں ایک پاکستانی ہوں، آپ ایک پاکستانی ہیں، کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ ہمارے کچھ سوچنے کے انداز مختلف ہیں، ہمارے رسوم و رواج ہیں، ہمارا ایک کلچر ہے، ہماری ثقافت کی بعض قدریں ہیں جن کو ہم بڑی اہمیت دیتے ہیں، اسی طریقے سے ہمارا مذہب بھی ہے. یہ ساری چیزیں میرے وجود کا حصہ ہیں، اور پاکستان میں انہی پس منظر رکھنے والے لوگوں کی بہت بڑی تعداد موجود ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ مثال کے طور پر پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوں اور وہاں قانون سازی ہو رہی ہے اور اس میں آپ میں سے ہر ایک کو یہ معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ کا بھی کوئی حکم ہے اور آپ اس کو نظر انداز کر دیں؟ یہ نہیں ہوگا. تو ایک قانون سازی میں فطری طور پر مذہب کا ظہور، اس سے کسی کو بھی انکار نہیں ہوتا. اور ایک یہ ہے کہ آپ اسٹیٹ کی سطح کے اوپر مذہب کو ایک سیاسی طاقت بنانے کی کوشش کریں. یہ جو دوسرا عمل ہے ہم نے پاکستان میں وہ کیا. قائد اعظم یہ نہیں چاہتے. غامدی صاحب 70 سال ہونے کو آ رہے ہیں پاکستان کو بنے ہوئے، آج تک بحث اسلامی جمہوریہ اور جمہوریہ پہ چل رہی ہے، اور پھر ہم بار بار کہتے ہیں کہ ہم منزل سے بہت دور ہیں، ہم قائد اعظم کا پاکستان نہیں بنا سکے، اور بار بار یہ ہمارے حکمران اور سیاستدان یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم قائد اعظم کا پاکستان اس کو بنانا چاہتے ہیں. تو جب قائد اعظم کے ویژن کا یہ آج تک تعین نہیں ہو سکا ہے تو ہم کس طرح سے قائد اعظم کا پاکستان بنا سکتے ہیں؟ یہ چند لمحوں میں ہو جائے گا. یعنی اس کے کرنے کے لیے میں نے وہی عرض کیا کہ ہم اپنے تعصبات سے بالاتر ہو جائیں. یعنی کسی بھی چیز کو آپ قرآن مجید کو دیکھیے، اللہ کی کتاب ہے، خدا کے آخری رسول نے اس کو پیش کیا ہے، خدا کے اپنے الفاظ میں ہمارے پاس موجود ہے. آپ قرآن مجید کے پاس جائیں یہ جاننے کے لیے کہ وہ کیا کہتا ہے، تو وہ اپنی بات بڑی وضاحت سے بیان کرتا ہے. لیکن اگر آپ اپنا کوئی تعصب، اپنا نظریہ، اپنا فرقہ لے کے چلے جائیں اور اس کے دلائل تلاش کریں تو پھر گمراہی اپنی مطلب کی تو بات ہوتا اصل میں یہ ہے کہ ہم یہ جاننا چاہتے نہیں کہ قائد اعظم کیا کہتے ہیں. قائد اعظم یہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کے معاشی حالات بہتر ہوں، مسلمانوں کو پستی سے نکالا جائے، مسلمانوں کو ایک قوم کی طرح تعمیر کیا جائے، مسلمانوں کے اندر ڈیموکریٹک روایات پیدا ہوں، مسلمان اس عمل میں شریک ہوں جو جدید معاشرے نے پیدا کر دیا ہے. یہ قائد اعظم چاہتے تھے. یہ ہمارا مقصد ہی نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی بات قائد اعظم کے منہ میں ڈالیں. جس وقت ان سے بات کی جاتی تھی کہ شریعت، مذہب، ان چیزوں کے بارے میں، وہ اس کے بالکل خلاف نہیں تھے. وہ یہ کہتے تھے کہ اس کا ظہور اصل میں لوگوں کی رائے سے ہونا چاہیے اور یہ پارلیمنٹ میں ہو جائے. غامدی صاحب اس سے اب یہ نہیں محسوس ہوتا، یہ جیسے ہم بات کریں کہ ہم اپنی بات قائد اعظم کے منہ میں ڈلوانا چاہ رہے ہیں، ہم آج اس بات پہ افسوس تو کرتے ہیں کہ ہم قائد اعظم کا پاکستان نہیں بنا سکے، پاکستانی ہے وہ پاکستانی ہے، مگر ہم اس پہ کوئی شرمندگی بھی نہیں ہے کہ ہم قائد اعظم کا پاکستانی بنا سکے، کیونکہ ابھی بھی ہم اسی بات پہ مصر ہیں کہ ہم جو چاہتے ہیں ویسا ہی پاکستانی ہو. جی ہاں بالکل ایسا ہی ہے. ہم جو چاہتے ہیں میں بھی، اگر آپ یہ کہیں نا کہ قوم جو چاہتی ہے پھر تو بہت اچھی بات ہے، وہ پھر قائد اعظم کا پاکستان ہوگا. ہمارے اپنے تعصبات کیا ہے، ہمارا سوچنے کا انداز کیا ہے، اور اس میں بھی اگر ہم اس کو ڈائلاگ میں لائیں، یعنی ایک دوسرے کی بات سنیں، لوگوں کو ایجوکیٹ کریں، پھر بھی کوئی حرج نہیں. لیکن ہم اس سے آگے بڑھتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ قوت کے بل پر اس کو ٹھونس دیں. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ ابتدا میں بھی کیا ہوا. ایسا نہیں ہوا کہ ہمارے ہاں کوئی بڑا اچھا ڈیبیٹ ہوا ہو کہ ہمارے ہاں آئین کس طریقے سے بننا چاہیے. اس میں مذہبی طبقے نے کچھ چیزوں کو بالکل آپ کی گردن پر انگوٹھا رکھ کے منوایا آپ سے. یعنی یہ ہوا نا. یہ جب بھی ہوتا ہے. اچھا اس کے بعد جو دوسرا مرحلہ ہے وہ ہے کہ جس میں اسٹیبلشمنٹ نے اقتدار سنبھالا ہوا تھا اور ضیاء الحق صاحب مذہبی قانون سازی کر رہے تھے. اس میں بھی یہ نہیں ہوا کہ پارلیمنٹ کے اندر یہ چیزیں زیر بحث آئیں. جب پارلیمنٹ میں یہ چیزیں زیر بحث آتی ہیں تو پوری قوم ایجوکیٹ ہوتی ہے، لوگوں کی آراء سامنے آتی ہیں، بڑا اچھا فکر جو سوسائٹی کے اندر موجود ہوتا ہے وہ سامنے آتا ہے، اور قانون سازی کا ایک عمل جاری ہوتا ہے. قانون سازی میں ہمارے مذہب نے دخل دینا ہے ہر حال میں، لیکن وہ دے گا فطری طور پر. جب آپ اس کو اس سے ہٹا کے کہیں سے لانے کی کوشش کریں گے تو معاشرے کے اندر گھٹن پیدا ہوگی، معاشرے میں آزادی مجروح ہوگی، معاشرے کے اندر مختلف قسم کے گروہ آپس میں متصادم ہوں گے، اور پھر آپ کبھی آخری دم تک سیکولرزم اور اسلام کی بحث سے نہیں نکل سکتے. غامدی صاحب ایسا ابھی ہے کہ ہم تو بچپن سے پڑھتے ہیں کہ قائد اعظم یقیناً ایک عظیم قائد جنہوں نے ہمیں ایک ملک بنا کے دیا، ان کے ساتھیوں کے بارے میں بھی ہم نے بہت پڑھا ہے، لیکن ایک ہی رائے بھی ہے کہ قائد اعظم اپنے ساتھیوں سے مایوس نظر آتے تھے. کیا یہ درست ہے؟ اور یہی مایوسی آج بھی ہمیں سیاستدانوں میں اس میں بہت کچھ مبالغہ بھی ہے. مثال کے طور پر دیکھیے نا، ایک بات بہت مشہور ہو گئی، قائد اعظم نے کہا تھا کہ میری جیب میں کھوٹے سکے ہیں، یا میں نے اور میرے ٹائپ رائٹر نے بنایا ہے. تو اس طرح کی بہت سی باتیں ایسی ہیں جو تحقیق کے معیار پر پوری نہیں کرتی. یعنی قائد اعظم کے اپنے ساتھیوں کے ساتھ بہت اعتماد کے تعلقات تھے. میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ جس طرح کے لوگ ایک ملک کو چلانے کے لیے چاہیے، کانگریس ان کو پیدا کرنے میں کامیاب ہو چکی تھی، کیونکہ کانگریس کی تو جدوجہد 100 سال پیچھے کی تھی. قائد اعظم اس میں کبھی کامیاب نہیں ہوئے تھے.
یعنی ان کو تو یہاں سے آخری درجے میں، آپ کو معلوم ہے کہ بالکل آخر میں آ کر یہاں یونینسٹ پارٹی کی حکومت تھی، بلکہ مولانا ابوالکلام آزاد یہاں مسلم لیگ کے خلاف حکومت بنانے میں کامیاب ہو گئے تھے 40 کے انتخابات کے بعد بھی. تو اس وجہ سے قائد اعظم کو بڑا تھوڑا وقت ملا اس کے لیے کہ وہ ایک ایسی قوت تیار کر سکیں. ایک پارٹی بننی چاہیے نا، یعنی سیاسی جماعت جمہوریت کے لیے ناگزیر ہے، حقیقی سیاسی جماعت، وہ ابھی بنی نہیں تھی. بنے بغیر قائد اعظم دنیا سے رخصت ہو گئے. بعد کی لیڈرشپ اگر سب سے زیادہ توجہ اس پر دیتی ہے انہیں ایک اچھی پارٹی بنانی ہے، اس کے اندر اسی طرح سے لیڈرشپ آنی چاہیے جس طرح کے اللہ تعالیٰ لیڈرشپ پیدا کرتا ہے. جیسے میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ اس وقت بے شمار لوگ ہیں، میں آپ کو بتا سکتا ہوں، میں نے 40-45 سال کی پبلک لائف میں دیکھا ہے بہت غیر معمولی سیاسی صلاحیتیں رکھنے والے نوجوان، پولیٹیکل صلاحیتیں. میں نے پاکستان کی سول سروس اکیڈمی میں برسوں پڑھایا ہے، اور آپ کی بیوروکریسی میں جو لوگ آتے ہیں ان کے اندر 2-4 ایسے لوگ نظر آ جاتے تھے جن میں بڑی غیر معمولی سیاسی صلاحیت ہے. جیسے ہی وہ یہ خیال کرتے تھے کہ وہ سیاست میں فعال ہوں تو ان کے سامنے ایک دیوار کھڑی ہوتی تھی. وہ دیوار کیا ہے؟ وہ دیوار وسائل کی دیوار ہے، کیونکہ آپ نے نظام ایسا بنا دیا ہے کہ اس کے اندر یا جاگیردار آ سکتا ہے کیونکہ وہ فارغ بیٹھا ہوا ہوتا ہے، یا پھر کوئی بڑا صنعت کار جو اپنے بچوں کے سپرد اپنا صنعتی امپائر کر چکا ہو اور اس کے پاس اب فارغ وقت ہو. ایک کامن مین کس طریقے سے آئے، یہ ہے اصل مسئلہ. غامدی صاحب اور بھی سوالات ہیں. فراز سوری میں آپ کو یہاں پر کاٹ رہی ہوں، سوال آپ کو لیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد، تو آپ ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. قائد اعظم محمد علی جناح کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں. فراز آپ کا کوئی سوال تھا؟ جی غامدی صاحب، میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ نے بھی بیوروکریسی کا حوالہ دیا کہ قائد اعظم پوری طرح تیاری نہیں کر سکے کہ ملک کو آگے کیسے چلانا ہے، اور پھر شروع میں بیوروکریسی نے آ کے وہ ایک گیپ فل کیا. مگر ہم پڑھتے ہیں اور سنتے رہے ہیں کہ قائد اعظم نے بہت سارے بیوروکریٹ سے خود ریکویسٹ کی پرسنلی کہ وہ ہندوستان کے بجائے پاکستان آ جائیں اور ان کی مدد کریں پاکستان کو آگے لے کر جانے میں. تو بیوروکریٹس بھی اس وقت کافی اس چیز سے آشنا تھے کہ قائد اعظم کا ویژن کیا ہے یا نہیں ہے. اس پہ آپ کچھ تھوڑی سی روشنی ڈال سکتے ہیں؟ دیکھیے، بیوروکریسی تو ایک قوم یا ملک کو چلانے کے لیے ناگزیر ضرورت ہے، یعنی یہ سارے ادارے ضرورت ہیں. قائد اعظم یہ چاہتے تھے کہ وہاں سے لوگ آئیں، آخر ہمیں ایک فوج بنانی تھی، اس کے بغیر ملک نہیں چلایا جا سکتا تھا. بیوروکریسی بھی تعمیر کرنی تھی. بیوروکریسی کا مزاج اصل میں سیاسی نہیں ہوتا، یعنی یہ الگ الگ کام ہے. ایک چیز یہ ہے کہ آپ کے سامنے ایک ویژن آ گیا، ایک چیز آ گئی، آپ نے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے. تو بیوروکریسی کا بنیادی کام یہ ہے، یعنی جو اس کو سیاسی لیڈر، قائد اعظم ایک سیاسی رہنما تھے نا، بیوروکریٹ تو نہیں تھے. یعنی ایسا تو نہیں کہ ہندوستان کی بیوروکریسی کا ایک فرد تھا جس نے پاکستان کی تحریک چلا دی. سیاسی لیڈر کا کام یہ ہے کہ وہ لوگوں کی تربیت کرے، ان کو منظم کرے اور وہ ویژن دے، یعنی آگے کیا کرنا ہے. بیوروکریسی کا کام یہ ہے کہ اس کو امپلیمنٹ کرے. ایک اور تعبیر ہمارے ہاں آج کل اختیار کی جائے، نظریاتی سرحدوں کا دفاع. نظریاتی سرحدوں کا دفاع دانشور کرتے ہیں، یعنی وہ لوگ کرتے ہیں جن کو خدا نے نظریے کی تشکیل کی صلاحیت دی ہوتی ہے. یہ بندوق سے نہیں ہوتا نظریاتی سرحدوں کا دفاع. یہ ساری چیزیں ضروری ہیں، ان کے بغیر اسٹیٹ کا نظام نہیں چلایا جا سکتا. سیاستدان لازماً ہونے چاہیے، یعنی یہ ایسا فن ہے، علم ہے کہ جس میں بہرحال سیاستدان ہی کامیاب ہوتے ہیں. تو سیاستدان کس درجے کے تھے ہمارے یہاں؟ ہندوستان میں جو کانگریس کے سیاستدان تھے وہ ایک لمبی تربیت پا چکے تھے، ان کو معلوم تھا کہ ان کی قوم کیا ہے، ان کے اظہار کی اپنی داستانیں تھیں. آپ ان سے اختلاف کر سکتے ہیں ان کے نقطہ نظر سے، لیکن آج تک ان کے ہاں وہ لیڈرشپ موجود ہے، ابھی بھی چل رہی ہے. ابھی بھی بعض بڈھے موجود ہیں کہ جو اس زمانے کے تربیت یافتہ ہے. ہم نے 2 کام کیے. ایک تو یہ کہ جو کچھ بھی قائد اعظم کا اثاثہ تھا سیاسی، اس سیاسی اثاثے کو بہت جلد ہم نے ویسے ہی لٹا دیا، اور اس کے بعد بار بار اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت نے لیڈرشپ اپنی نرسری میں تیار کرنا شروع کر دیا. ہم جس لیڈرشپ سے اب واقف ہیں وہ حقیقت میں اسٹیبلشمنٹ کی آغوش میں پرورش پا کے آگے بڑھی ہوتی ہے. اس لیڈرشپ کو آپ حقیقی لیڈرشپ کہہ ہی نہیں سکتے. حقیقی لیڈرشپ تک بڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایسی سیاسی جماعتیں وجود میں لائیں جن کے اندر میرٹ کی بنیاد پر لوگ آ سکیں، اس میں جد و جہد کر سکیں. ان کو اس کی ضرورت نہ ہو کہ ان کے پاس جب تک 15 کاریں نہیں ہیں اور 2 جہاز نہیں ہیں اس وقت تک وہ آپ کے دائیں اور بائیں نہیں کھڑے ہو سکتے. ایک عام کارکن اپنی ذہانت، فطانت، اپنے علم، اپنے ویژن کی بنیاد پر آگے بڑھ سکے. قائد اعظم ایک عام گھرانے میں پیدا ہوئے تھے. علامہ اقبال ایک عام گھرانے میں پیدا ہوئے تھے. علامہ اقبال کے والد ٹوپیاں سی کر اپنی معیشت چلاتے تھے.
آپ اپنے بڑے لیڈروں کے بارے میں دیکھیں جینیس ایسے گھرانوں میں وہ پیدا ہوتے ہیں. آج بھی آپ کے دیہات تک میں ہم نے تو اصل میں کئی ایسے اقدامات کیے ہوئے ہیں. بہت بڑا ٹیلنٹ جو ہمارے دیہات میں ہوتا ہے وہ محض ہمارے یہاں نظام تعلیم کی خرابی کی وجہ سے آگے نہیں آ پاتا. اس لیے کہ آپ کی ایک خاص ایلیٹ ہے جو ایک خاص طرح کے اسکولوں میں پڑھتی ہے. آپ نے چونکہ ایک اجنبی زبان کو اپنے ملک کی سرکاری زبان بنا رکھا ہے, اسی کو ذریعہ تعلیم بنا رکھا ہے. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ کا حقیقی ٹیلنٹ. ابھی میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ آپ ایک سروے کیجئے اور یہ دیکھیے کہ اس وقت آپ کے جو نمایاں بڑے رہنما ہیں, رہنما سے میری مراد صرف سیاسی رہنما نہیں ہے, یعنی آپ کے دانشوروں میں, آپ کے شاعروں میں, آپ کے بڑے صحافیوں میں, آپ کے ادیبوں میں, آپ کے جلیل القدر علماء میں آپ فہرست بنائیے, آپ کو 90% سے زیادہ لوگ دیہات سے آئے ہوئے ملیں گے. وہ آباد اب شہروں میں ہو چکے ہیں لیکن اصل میں ان کا پس منظر دیہاتی ہوگا. تو آپ کے یہاں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے. میرے نزدیک لیڈرشپ پیدا ہو رہی ہے, اسی درجے کی پیدا ہو رہی ہے جیسے پہلے ہوتی تھی. آپ نے ان کے لیے چینلز بند کر دیے آگے بڑھنے کے. غامدی صاحب, آپ نے لیڈرزم کا بھی ذکر کیا. قائد اعظم کا واقعہ یاد آیا کہ وہ ایک دفعہ پھاٹک پہ ان کی گاڑی رکی تو گیٹ بند تھا کیونکہ ٹرین گزرنی تھی, تو ان کے سیکرٹری نے نیچے اتر کر واچ مین سے, جو چوکیدار وہاں پہ کھڑا تھا, سے کہا تھا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے یہ قائد اعظم ہے, یہ پھاٹک اس نے ڈر کے مارے فوراً کھول دیا. تو اس پہ قائد اعظم نے کہا کہ یہ اس نے درست کام کیا ہے, ہم تبھی گزریں گے جب یہ ٹرین گزرے گی. آج اگر ہم دیکھیں تو بظاہر تو ہمیں بڑا شرف کی بات لگتی ہے کہ ہمارے لیڈران اور حکمرانوں کو شرف حاصل ہے کہ ان کے لیے ٹریفک روک دی جاتی ہے اور گھنٹوں گھنٹوں لوگوں کو سڑکوں پہ رکوایا جاتا ہے, لیکن یہ کیا ذہنی پستی کا ثبوت نہیں ہے؟ کوئی شک نہیں اس میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لیڈرشپ اس وقت ہے وہ اپنے اندر سے بڑی نہیں ہے. جب آدمی اپنے اندر سے بڑا ہوتا ہے تو اس کو اصل میں ان خارجی چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی. ہم سڑکوں کی بات کرتے تھے, جہاز تک روک دیے جاتے ہیں سیاستدانوں کے لیے. قائد اعظم اپنے باطن سے بڑے تھے, علامہ اقبال اپنے اندر سے بڑے تھے. اور آپ اقبال کو دیکھیے, یعنی وہ شاعر ہیں, ادیب ہیں, مفکر ہیں, سیاست میں بھی انہوں نے کچھ حصہ لیا. جو سب سے بڑی خصوصیت آپ کو ان کی ملے گی وہ ان کا اخلاص ہے. یعنی ایک جگہ انگلی رکھ کے آپ نہیں بتا سکتے کہ کوئی بد تہذیبی کی بات ان کے زبان سے نکلی ہو. میں نے قائد اعظم کی پوری تقریریں اور ان کی زندگی کو دیکھا ہے, 3 یا 4 جملے جن کو آپ قابل اعتراض کہہ سکتے ہیں کبھی نکل گیا زبان سے, ورنہ عام حالات میں تہذیب, شرافت, علم, دیانت اس کا ایک مجسمہ آپ کو نظر. مطلب یہ کہا جائے کہ انہوں نے یہ عزت کمائی خود سے, اس میں کوئی شک نہیں. تو ہماری لیڈرشپ جو ہے وہ چونکہ اپنے باطن میں بہت پست ہوتی ہے, مصنوعی طریقے سے بنی ہوتی ہے, خاندانی بنیادوں پر سامنے آئی ہوتی ہے, ان کے گرد و پیش میں جو لوگ ہیں وہی ہوتے ہیں جو قصیدے پڑھنے والے ہوتے ہیں. تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر اس کو اس کی ضرورت ہوتی ہے, یعنی وہ اپنے تم تراک کو بیان کرتی ہے. یہاں بے شمار لیڈر ہیں, میں نے دیکھا اب تو لوگ پریس کانفرنس میں بیٹھ کے کہتے ہیں کہ ہم سیاست میں کیوں آئے تھے. اس کا جواب وہ یہ دیتے ہیں, قائد اعظم نے کبھی یہ جواب نہیں دیا تھا. وہ کہتے ہیں عزت کمانے کے لیے آئے تھے. بھئی سیاست جو ہے وہ ذریعہ عزت تھی. یہاں تو اب سیاست دان ہونا ایک غامدی صاحب, ایک اور مذہب کے حساب سے بات کرنا چاہوں گی کہ قائد اعظم کی پرسنالٹی اگر دیکھی جائے, اس کا جائزہ لیں ہم, تو تمام تعصبات سے بالا تر نظر آتے تھے. یقیناً وہ کوئی نہ کوئی مسلمانوں میں کوئی فیتھ پریکٹس کرتے ہوں گے, لیکن آج تک یہ بحث جاری ہے کہ گویا وہ شیعہ تھے یا سنی تھے. ان سے ایک دفعہ سوال بھی کیا گیا مجمع میں کہ آپ شیعہ یا سنی, تو انہوں نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کیا تھا. اگر وہ شیعہ تھے تو میں شیعہ ہوں, سنی تھے تو میں سنی ہوں, مسلمان تھے محض تو میں بھی مسلمان ہوں. انہوں نے اس بات کو کبھی نہ, ہم نے لسانی طور پہ ان کی فرسٹ لینگویج اگر مدر ٹنگ کہا جائے تو وہ کچھ اور تھی, لیکن ہم نے کبھی اس کا بھی, آج کے سیاستدان اور علماء کرام تو ہمیں بانٹنے پہ تیار نظر آتے ہیں کہ جی انتظامی بنیاد پہ یونٹس ہی بننا چاہیے, سرائکیوں کو ایک الگ صوبہ ملنا چاہیے, اردو بولنے والوں کو ایک الگ صوبہ ملنا چاہیے. اس کو آپ کس طریقے, اور پھر قائد اعظم کی ویژن کی بھی باتیں بھی یہ لوگ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اس کی وجہ وہی ہوتی ہے, یعنی ہم اصل میں یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو سیاسی مقصد ہے اس کو کہاں تسکین ملتی ہے. تو اس وجہ سے یہ ساری اسکیمیں ہم پیش کرتے رہتے ہیں. یعنی اگر ہمیں معلوم ہو کہ پورے پنجاب پر ہم یا پورے سندھ پر حکومت کر سکتے ہیں تو ہم کبھی صوبوں کی تقسیم کا نام نہیں لیں گے. اگر یہ معلوم ہو کہ یہ ذرا مشکل ہو گیا ہے تو پھر ہم تقسیم کی گفتگو شروع کرتے ہیں. یعنی ہماری بات نکلتی کہاں سے ہے. میں خود اس کا بڑا حامی ہوں کہ انتظامی یونٹس میں تقسیم ہونا چاہیے, چھوٹے ہونے چاہیے. یہ دنیا بھر میں ہوا ہے, ہندوستان میں روز ہوتا ہے, نئے صوبے ابھی حال میں بنے ہیں. یہ عمل جاری رہنا چاہیے. اسی طرح مقامی حکومتیں کیوں نہیں بنتی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو صوبائی حکومتیں ہیں ان کا اقتدار اس کے نتیجے میں کویسچن میں آتا ہے. تو اسی وجہ سے ہمارے یہاں بے شمار چیزیں اصل میں اپنے تعصبات سے دیکھی جا رہی ہوتی ہیں. قائد اعظم یہ کام نہیں کرتے تھے, اس وقت کی لیڈرشپ بھی یہ کام نہیں کرتی تھی. یعنی میں ایسے واقعات آپ کو سنا سکتا ہوں کہ اس وقت کی لیڈرشپ نے اپنی مقبولیت کو داؤ پر لگا دیا, کوئی پرواہ نہیں کی اس بات کی. ان کے نزدیک قوم اور ملک کے لیے جو بات درست تھی, یا اس وقت آپ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان قوم کے وہ لیڈر تھے, تو اپنی قوم کی بہبود کو سامنے رکھ کے جس چیز کو درست سمجھتے تھے پوری قوت کے ساتھ کہتے تھے.
علامہ اقبال کے بعد ایسے واقعات ہیں کہ حیران کن ہے کہ انہوں نے کس طریقے، ان کا ایک زمانے میں قائد اعظم سے اختلاف ہو گیا تھا، یعنی ان کے مابین اصل میں اصول کی لڑائی ہوتی تھی یا جنگ ہوتی تھی، اور وہ بڑی شائستگی اور تہذیب کا اور ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے۔ ظفر علی خان میں اور اقبال کے مابین دوستی ہے، تعلق ہے، مل بیٹھنا بھی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ گپ شپ بھی ہے۔ اقبال نے سر کا خطاب قبول کر لیا، ظفر علی خان نظم لکھی اور نظم بھی ذمہ دار کے پہلے صفحے کے اوپر شائع ہو گئی، سرکار کی دہلیز پہ سر ہو گئے اقبال۔ تو اس طرح کی چوٹیں بھی چلتی رہتی تھی، لیکن اس سب کچھ کے باوجود یہ نہیں ہوتا تھا کہ ایک دوسرے کے گلے کاٹنے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف جتھے منظم کرنے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگانے ہیں، یہ ان کا طریقہ نہیں۔ قائد اعظم کی زندگی کا آپ نے اتنا جائزہ لیا ہوا، ان کی اتنی طویل جدوجہد والی ایک پیریڈ ہے، اس میں آپ نے کبھی ان کی تقاریر میں، ان کی باتوں میں کوئی مبالغہ آرائی دیکھی؟ جیسے کہ ہم لیڈران کو اب دیکھتے ہیں کہ پہلی گولی سینے پہ میں کھاؤں گا، جس کو چلانی ہے میرے سامنے آئے، اور اس کے بعد جب واقعی میں گولیاں چلتی ہیں تو وہ لیڈران ہمیں کہیں نظر نہیں آتے، اور اس کے بعد وہ ان کے کارکنان بھی کہتے ہیں جی لیڈر اگر فرنٹ لائن پہ مارا گیا تو لیڈ کون کرے گا ہمیں؟ تو یہ تو صرف تقریر کی حد تک باتیں ہوتی ہیں۔ ہمیں جو عظیم ہمارے لیڈر جن کو ہم مانتے ہیں، ان میں انہوں نے کبھی مبالغہ آرائی سے کام لیا؟ اور اس میں قائد اعظم کا بھی حوالہ دیا جاتا ہے کہ بھئی قائد اعظم جو ہے وہ جلسے جلوسوں میں کہاں باہر نکلتے تھے، لوگ نکلتے تھے، مگر کیا وہ یہ کہتے نظر آتے تھے کہ میں یہ کروں گا اور یہ کروں گا؟ کبھی قائد اعظم نے یہ طریقہ اختیار نہیں کیا تھا۔ یہاں جو تضاد پیدا ہوتا ہے وہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب دوسروں کو آپ ایندھن بناتے ہیں۔ قائد اعظم تو اپنے سامنے مخاطبین جو تھے ان کو بھی ایک ڈسپلن جد و جہد کرانا چاہتے تھے، اور اسی کے لیے جلسوں میں جاتے تھے وہ، آخر انہوں نے بہت بڑے بڑے جلسوں سے خطاب کیا ہے، یہ سب ہوتا تھا، لیکن ان کا اپنا جو مزاج اور انداز تھا وہ ایک ڈسپلن لیڈر کا مزاج تھا۔ وہ خود بھی وقت کے انتہائی پابند، آپ دیکھیں وہ سیکنڈز کے حساب سے وقت کی پابندی کرتے ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا موجودہ لیڈروں کو؟ یعنی سیکنڈز کے حساب سے۔ یہ قائد اعظم کو دیکھ کے آدمی یہ کہتا تھا کہ اب وقت ہو گیا ہے فلاں کام کا۔ تو وقت کی پابندی، لوگوں کی عزت اور احترام کا خیال، اپنا نقطہ نظر صحیح طریقے سے پیش کرنا، یہ بدقسمتی ہے کہ اب جو لیڈرشپ ہمارے یہاں پیدا ہو رہی ہے، اس کے ہاں یہ چیزیں زیر بحث ہی نہیں آتی، یہ کبھی خلوت میں بیٹھ کے اس پہ بات ہی نہیں کرتے کہ ہمیں یہ چیزیں۔ ان کے بعد جو لوگ پیدا ہوئے سیاست میں، جو میں نے جن لوگوں کو اپنے جوانی کے زمانے میں دیکھا ہے، وہ لوگ بھی بڑے لوگ تھے، ان کا بھی انداز کیا انداز تھا، کس طریقے سے وہ بات کرتے تھے، کس شرافت اور تہذیب سے اپنا نقطہ نظر پیش کرتے تھے۔ ان لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ شاید پڑھتے بھی نہیں ہیں، دیکھتے بھی نہیں ہیں۔ تو قائد اعظم کا معاملہ یہ تھا کہ انہوں نے ایک آئینی اور قانونی جد و جہد کا طریقہ اختیار کیا، تو جب انہوں نے طریقہ ہی وہی اختیار کیا تو اس کے لیے انہیں بالکل اس کی ضرورت نہیں پڑی کہ وہ کہیں دھرنا دے کے بیٹھیں یا لوگوں کو خام خواہ ایکسپلائٹ کریں یا اس طریقے کی گفتگو کریں۔ ان کی گفتگو میں آپ کو کسی درجے وہ مبالغے کو گالی سمجھتے تھے، ممکن ہی نہیں ہے۔ یعنی ان کی تو ساری تعلیم تربیت یہی تھی قوم کو کہ صحیح اور حقیقی بات لوگوں کے سامنے بیان کرو۔ کسی موقع پر انہوں نے کوئی اس طرح کے دعوے نہیں کیے، بہت ہی پرسکون طریقے سے اپنی جد و جہد کو پیش کرتے تھے، لوگوں کو قائل کرتے تھے۔ گلی گلی گئے قائد اعظم نے، بہت دور تک دورے کیے ہیں، جا کے اجتماعات سے خطاب کیا ہے، لوگوں کے اندر ایک جذبہ پیدا کیا ہے۔ علامہ اقبال بھی ایک زمانے میں الیکشن بھی لڑا انہوں نے، اسی طرح باقی لوگوں کا مولانا ابوالکلام آزاد، میں نے آپ سے عرض کیا کہ شرافت، تہذیب، یعنی لوگوں کو بتایا مولانا ابوالکلام آزاد نے کہ جیل کس شان سے کاٹی جاتی ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیے انہی کا واقعہ ہے کہ وہ جیل میں گئے تو سگریٹ پیتے تھے، تو انہوں نے سگریٹ کی ڈبیا جو ہے وہ وہاں رکھ دی، اور اس کے بعد وہ جیل میں چلے گئے، کئی برس رہے، واپس آئے تو جس جگہ سے سگریٹ رکھا تھا وہیں سے آ کے اٹھا لیا، لیکن جیل میں ایک مرتبہ سگریٹ کو ہاتھ نہیں لگایا۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے کہ مجھے کسی درخواست نہ کرنی پڑے۔ ان کی بیوی کی وفات ہوئی ہے احمد نگر کی جیل میں اس زمانے میں، آپ وہ خط پڑھیے غبار خاطر میں کہ ایک شخص کس طرح اپنے وقار کو قائم رکھ رہا ہے، وہ اس کے لیے بھی تیار نہیں ہے کہ بیوی کی وفات کے موقع کے اوپر یہ درخواست کرے کہ مجھے جانا ہے۔ مولانا سید ابو العلا صاحب مودودی نے لکھا اپنے بارے میں کہ مجھے جب جیل میں ڈالا گیا تو میری ساری ٹانگوں کے اوپر داد کا حملہ ہو چکا تھا، یعنی بہت شدید تکلیف تھی، تو میں نے رات کے وقت اپنے پروردگار سے دعا کی کہ پروردگار میں ان ظالموں سے دعا کی درخواست نہیں کروں گا، آپ مجھے ٹھیک کر دیں۔ اس درجے کے لوگ تھے۔ عامر صاحب ایک آخری سوال پوچھنا چاہوں گی، پروگرام کا وقت ختم ہے، ہم نے سیاستدانوں کے اوپر تو بات کی کہ کیوں نہیں لے جا سکے وہ قائد اعظم کے ویژن کے مطابق، ہم سے کہاں غلطی ہوئی؟ وہ قوم جو قائد اعظم کے ایک اشارے پہ کھڑی ہو جاتی ہو اور ان کی باتیں یقین، اتحاد اور تنظیم پر زور دینے والی قوم، کیا ہوا کہ ہم بھی ان کے انتقال کے بعد سب کچھ بھول بیٹھے اور پھر وہی پرجوش تقاریر کرنے والے ایسے لیڈر جو کہ ہمیں گمراہی کی جانب لیتے چلے گئے، ملک کو بھی لیتے چلے گئے، ہم ان کے پیچھے چل پڑے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جہاں تک عوام کا تعلق ہوتا ہے، وہ بہرحال اپنے خدا کا بنایا ہوا قانون اور نظام یہی ہے کہ وہ آپ سے آپ ٹھیک جگہ پر نہیں ہوتے، ان کے لیے لیڈرشپ ضروری ہوتی ہے، اور لیڈرشپ تین جگہ موجود ہوتی ہے۔ لیڈرشپ آپ کے سیاستدانوں میں ہوتی ہے، لیڈرشپ آپ کے علماء میں ہوتی ہے، دانشوروں میں ہوتی ہے۔ اصل میں آپ کے دانشور، آپ کے علماء اور آپ کے سیاستدان،
یہ کیا تربیت دے رہے ہیں، کیا تعلیم دے رہے ہیں. اب میں محسوس کرتا ہوں کہ ایسا زمانہ آ گیا ہے کہ جس میں اور بہت سے ذرائع پیدا ہو گئے ہیں جو لوگوں کی رائے کو ہموار کر سکتے ہیں. تو اب یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ قوم بحیثیت مجموعی خود بخود بھی ایجوکیٹ ہونی شروع ہو جائے. قوم کا ایجوکیٹ ہونا، میں عام آدمی کو اب بھی یہی کہوں گا کہ وہ اپنے آپ کو تعلیم دے. یعنی اس کو جاننا چاہیے کہ اس کا مذہب کیا ہے، اس کو جاننا چاہیے کہ دنیا کی تاریخ کیا ہے. موٹی موٹی باتیں، عام آدمی ہر چیز کا اسکالر نہیں ہوتا، لیکن اس کو اتنا علم ضرور ہونا چاہیے کہ احمق لوگ اس کو گمراہ نہ کر سکیں. درست کا بہت بہت شکریہ غامدی صاحب کی گفتگو کا. فراز مینائی صاحب کو بھی بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. آپ نے غامدی صاحب کی گفتگو سنی. قائد اعظم کو اگر ہم بابائے قوم کہتے ہیں، قائد اعظم ان کو تسلیم کرتے ہیں محمد علی جناح کو، تو میرے خیال سے ہم سب کا فرض ہے، اور ہم یہ شکایت بھی کرتے ہیں کہ پاکستان آج ان کے ویژن والا پاکستان نہیں ہے، تو یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے تعصبات سے بالا تر ہو کر قائد اعظم کو ویژن کو کسی سیاستدان سے سمجھنے کے بجائے یا کسی عالم دین سے سمجھنے کے بجائے کہ وہ اسلامی ریاست چاہتے تھے، ایسی ریاست چاہتے تھے، اگر ہم خود اپنے تعصبات سے بالا تر ہو کر ان کی تقاریر کا مشاہدہ کریں گے، ہم پر فرض ہے، میں تو سمجھتی ہوں، یا ان کے خطوط کا مطالعہ کریں، تو ہم اس واقعی میں اس ویژن کی جانب، اس ڈگر کی جانب پھر آ سکتے ہیں کہ ہم پاکستان پھر سے اس سطح پر لے کر آئیں کہ جو کہ واقعی میں قائد اعظم کے ویژن والا پاکستان تھا. ہم سب کو یہ توفیق حاصل ہو. اسی نوٹ پر مجھے دیجیے اجازت، اگلے ہفتے پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.